गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज बात करेंगे पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल से। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। कराची के मैंडेट पर कई सियासी जमातों के दावे, मगर कराची का मैंडेट किसका है? एमकेएम लंदन की रैली मंसूख, मुस्तफा कमाल 29 जनवरी के जलसे के लिए पुरअज़्म। पाक सरजमीन पार्टी के अंदर हमारे लोग मौजूद हैं, एमकेएम लंदन का दावा। क्या पाक सरजमीन पार्टी ही कराची के अवाम की नुमाइंदा जमात है? पूछेंगे पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल से। And a very warm welcome to the show। 2018 का इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, इसलिए कराची की सियासत में भी तेज़ी आ रही है। कुछ दिन पहले हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया था कि कराची का वोटर कहाँ जाएगा। एमकेएम पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी, ये दो जमातें मुसलसल हमें अवामी राब्ते मुहिम पर निकली हुई नज़र आ रही हैं। जबकि एमकेएम लंदन ने भी 21 जनवरी को एक रैली का ऐलान किया था, जिससे नासाजगार हालात की वजह से अब मनसूख कर दिया गया है। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफा कमाल 29 जनवरी को तिब्बत सेंटर पर एक बहुत बड़े जलसे की तैयारियां कर रहे हैं। उनकी पार्टी भी बड़ी मुतमईन नज़र आ रही है, बड़ी होपफुल नज़र आ रही है। जगह जिन्होंने जिसका इंतखाब किया है तिब्बत सेंटर, एमकेएम की ताकत की अलामत समझा जाता था, क्योंकि यहाँ एमकेएम बड़े बड़े जलसे कर चुकी है। क्या मुस्तफा कमाल साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को बाकायदा कोई पैगाम देना चाहते हैं, या कराची के वोटर को ये बताना चाहते हैं कि अब वो कराची की बड़ी जमात हैं? इस हवाले से आज हम बात करेंगे पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल से। अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस आपके आने वाले जलसे पर है। कहा जा रहा है कि साबित होगा कि कौन सी बड़ी जमात है। कुछ दिन पहले आपने क्या कहा, लेट्स लिसन टू दैट। कराची में हम जलसा करने जा रहे हैं 29 जनवरी को। इसकी जगह होगी तिब्बत सेंटर, एम ए जिन्ना रोड, और इसके एक सिरे का तो पता है, दूसरे सिरे का जो है वो अभी मैं आपको बता नहीं सकता है कि वो कहाँ तक होगा जलसा। ये तो उसका जो पहला सिरा होगा वो तिब्बत सेंटर पे होगा इंशाल्लाह ताला। मुस्तफा कमाल साहब, तिब्बत सेंटर ही क्यों? इसलिए कि कोई ग्राउंड इतना बड़ा है नहीं कराची में जहां पर अब हम जलसा कर सकें। जब हमारी पार्टी 31 दिन की पार्टी थी, तो उस 31 दिन 31 डेज की जब पार्टी थी, तो उस वक्त हमने कराची के सबसे बड़े ग्राउंड बाग जिना में जलसा करके उसे भर दिया था। उस वक्त ना मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन थी, ना मेरे पास डिस्ट्रिक्ट थे, ना मेरे पास टाउन्स थे, ना मेरे पास यूनियन काउंसिल थी, ना मेरे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप था। सिर्फ हमारी कॉल पे लोग आए और ग्राउंड भर गया था। वो ग्राउंड निश्तर पार्क जो है उससे 15 गुना बड़ी जगह है वो ग्राउंड, जो कि हम 31 दिन की जब पार्टी थी तो हमने भर दिया। अभी मेरे पास कराची में कोई ग्राउंड ही नहीं है इतना बड़ा। आज मेरे पास 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं कराची के, 32 टाउन्स हैं, हमारे पास 216 यूनियन काउंसिल्स हैं जहां पर हम ग्रास रूट लेवल पे मौजूद हैं। ये आज पार्टी 9 से 10 महीने की ये पार्टी हो गई है। मेरे पास कोई ग्राउंड नहीं है जिसमें ये सारे लोग समा सकें, इसलिए ये खुली जगह रखी गई है जिसके एक सिरे का पता होगा, दूसरे सिरे का पता नहीं होगा, इसलिए जगह चूज की है। अगर क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर अल्ताफ हुसैन बड़े बड़े जलसे कर चुके हैं, तो क्या कोई पैगाम भी देना है आपने उनको? नहीं, मुझे उनको कोई पैगाम नहीं देना है। मुझे तो लोगों के मसाइल के हल के लिए मैंने वहां पर अवामी अदालत लगानी है, और हम अपने बच्चों को आज प्यासा नहीं मार सकते, भूखा नहीं मार सकते, उनको बगैर तालीम के नहीं रख सकते, उनको अस्पताल में दवाएं ना होने की वजह से मार नहीं सकते, बुजुर्गों को पेंशन ना मिलने पर खुदकुशी करता हुआ नहीं देख सकते, नौजवानों को क्राइम में डिग्री हाथ में होते हुए, डिग्रियां हाथ में होने के बावजूद
जॉब ना मिलने की वजह से उनको क्राइम में मुब्तला होते हुए नहीं देख सकते। हुकूमत वक्त अपना काम नहीं कर रही है। जो लोग MNA MPAs मेयर्स हैं वो लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम हो गए बुरी तरह से। कराची कंडी बन गया है, कराची खंडर बन गया है। तो क्या मैं ये सारी तबाही बर्बादी 2018 के इलेक्शन तक इंतजार करता रहूं, अपने बच्चों को मरता हुआ देखूं, या मैंने दरवाजा खटखटाना है मौजूदा हुक्मरानों का कि भाई आपकी मैं हुकूमत गिराने नहीं आया हूं, आपको मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जिन वादों पे आपने वोट लिए हैं, आपके पास वसाइल हैं, मुझे मेरा हक दीजिए आज। इसलिए ये अवामी अदालत लगाई जा रही है। राइट, ये सवाल मैंने लेटर ऑन करना था, लेकिन अभी क्योंकि आपने जिक्र कर दिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप फॉर्मर मेयर ऑफ कराची हैं, आप कराची के बड़े रिनाउंड, बड़े रिस्पेक्टेड मेयर हैं। लोकल बॉडी की ताकत को आपसे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं जानता होगा। आपने भी कहा MNA MPA अपना काम नहीं करे। सर, लोकल बॉडी ने काम नहीं करना था ये, जिसको ताकत ही नहीं मिल रही, और लोकल बॉडी के इस वक्त जो बैठे हुए हैं मेयर वो उस जमात से जिससे आप नाराज हैं, वो तो उनके पास तो पावर ही नहीं है। यू नो दैट बेटर देन आई डू। हाँ फरिया, बहुत इतना सिंप्लीफाई ना करें इसको प्लीज। देखिए, मैंने तो मेयर का भी नाम लिया है। देखिए, ये सब लोग पार्टनर्स इन क्राइम हैं। अब मेरी अर्ज सुन लीजिएगा। जब ये पावर्स आज कहते हैं कि इनके पास पावर, चले मैं छोटी सी बात करता हूं भाई, कचरा उठाने की तो पावर है ना। कचरा उठाने वाली वो जो लेबर है वो इनके पास है, वो जो मशीनरीज है वो इनके पास है, वो सारा भाई कचरा उठाने पे पैसे कमा रहे हैं यार ये लोग। कचरा उठाने पे पैसे, चले छोड़ दें सारे प्रोजेक्ट को, रोड बनाने को, ब्रिजेस बनाने को नहीं है पावर भाई, नहीं अख्तियार। ओ बाबा, कचरा उठाने के तो तुम्हारे पास इख्तियारात हैं, तुम उसमें ही पैसे कमा रहे हो। तो ये क्या, तो अच्छा क्यों, मुझे तो कोई इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई हैरानगी की बात नहीं है। अब आप कह रही हैं कि पावर नहीं, पावर गए कब भाई? पावर उस वक्त गए हैं लोगों के पावर, लोगों के मसाइल हल करने के पावर्स को आपने उस वक्त गिव अप कर दिया जब आप खुद हुकूमत की गोद में बैठे हुए थे। यूर मिनिस्टर्स, यूर गवर्नर, यूर MPA MNA प्रोविंशियल एंड फेडरल मिनिस्टर। आप 2008 से 2013 तक हुकूमत में रहे पीपल्स पार्टी के, आपने अपने हाथों से पावर दी है। आप 2013 में दोबारा हुकूमत में चले गए, बदतरीन हुक्मरानी करने के बाद आपको लोगों ने 13 लाख वोट डाले यहां पर इमरान खान को लोगों ने, उसके बावजूद आपको अकल नहीं आई, आप दोबारा हुकूमत में चले गए और 2015 में जाकर आपको लात पड़ती है तो आप हुकूमत छोड़ते हैं। अभी तो 1.5 साल हुआ है आपको हुकूमत से जेल से अलग हुए ना। आपने ये सारे इख्तियारात, लोगों के हुकूक के इख्तियारात खामोशी से अपने लीडर को बचाने के लिए, अपने काले करतूतों को बचाने के लिए, आपने अपनी सारी करप्शंस को बचाने के लिए आप शहर को गिरवी रखते चले गए। नाउ हाउ कुड यू कम अप एंड से कि जी हमारे पास पावर नहीं है? हु टुक योर पावर? व्हाई डिडंट यू क्राई? व्हाई डिडंट यू क्राई एट दैट टाइम? व्हाई डिडंट यू शाउट लाउडली एट दैट टाइम? सो यू डिड नॉट शाउट बिकॉज यू कन्वीनियंटली। एक सेकंड फरी, एक सेकंड और थोड़ी देर और, उसके बाद अगला जुमला मेरा ये सुन लीजिए। अच्छा भाई, चले पावर चले गए। आप जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन ये लोग लड़ रहे थे तो मैं दुबई में था, तो मैं इनके इंटरव्यूज वगैरह देखता था। ये इतने बड़े मोटे मोटे थद्दे लेकर बैठे होते थे टीवी इंटरव्यूज में कि हमारे पास लोगों के मसाइल को हल करने का सोल्यूशन है। ये 400 पेज का पेपर है, ये 500 पेजेस के पेपर हैं, और हमारे भले इख्तियारात हो ना हो, पैसे हो ना हो, हमने लोगों की खिदमत करनी है। हम प्राइवेट सेक्टर से पैसे लेकर आएंगे, चंदा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उस वक्त तो आपने लोगों ने नहीं कहा, लोगों को नहीं कहा वोट लेते वक्त कि भाई देखो लोकल गवर्नमेंट के लिए मुझे वोट तो दे दो, लेकिन मुझसे काम का नहीं पूछना, इसलिए कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। तो अभी आप बकवास करते हैं कि आपके पास इख्तियारात नहीं, झूठ बोलते हैं आप। राइट, तो आपके ख्याल से पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौम मूवमेंट दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है? भाई पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल है ही रिस्पॉन्सिबल। पीपल्स पार्टी के ऊपर हमेशा चेक जो है वो इनका चेक रहता था जब तक ये राय रास्त पे थे, हमेशा ओपोजिशन रहती थी। अब तो ये पहली दफा पिछले 8 सालों में पार्टनर्स इन क्राइम हो गए। लोगों ने, कराची के लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया था कराची की चौकीदारी के लिए, हैदराबाद की चौकीदारी के लिए पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया था। इनको चौकीदारी दी थी, ये चोरों के साथ मिल गए लूटने के लिए। राइट, हम वक्फा लेते हैं, उसके बाद के हैदराबाद के जलसे की बात करेंगे। हैदराबाद में भी आपने जलसा किया, अच्छा टर्न आउट रहा वहां पर। आफ्टर ब्रेक कीप वॉचिंग टाइम्स फेरिया। एंड वेलकम बैक। मुस्तफ़ा कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, कुछ अर्सा पहले हैदराबाद में भी आपने जलसा किया, बड़ा जलसा किया, मगर जब आपने जमात का आगाज़ किया था तो आप कह रहे थे कि ऑल पाकिस्तान मेरी रीच होगी।
اس کے باوجود فوکس آپ انہی علاقوں میں کر رہے ہیں جہاں پر متحدہ قومی موومنٹ کی رہے ہیں وہ اسٹرانگ بیس، چاہے کراچی ہو چاہے حیدرآباد. کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ نہیں، کوئی اس کی خاص وجہ نہیں ہے. یہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ میرا بیڈ روم ہے. کراچی حیدرآباد میرا بیڈ روم ہے، پورا پاکستان میرا گھر ہے. اگر مجھے میرے اس بیڈ روم سے ہی پذیرائی نہیں ملے گی تو پورے ملک میں جا کر میں کس بیس پہ جا کر بات کروں گا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ایسی بات نہیں کہ ہماری پریزنس نہیں، شروعات تو کہیں سے ہوتی ہے نا، اس کے بعد انتہا. ہم پنجاب کے 26 ڈسٹرکٹس میں اس وقت ہماری آرگنائزیشن رائٹ ان پلیس ہے، ڈسٹرکٹ کمیٹیز اور ٹاؤن کمیٹیز. ہم صوبہ بلوچستان کے 6 ڈسٹرکٹس میں ہماری آرگنائزیشن رائٹ ان پلیس ہے. خیبر پختونخوا کے 60 ڈویژنز میں اس وقت میرا آرگنائزیشنل سیٹ اپ کام کر رہا ہے. پورے یہاں کراچی سے لے کر کشمور تک 23 ڈسٹرکٹس میں ہماری ڈسٹرکٹ کمیٹیز جو ہے ان پلیس ہے. ہاں، شروعات ہم نے یہاں سے کی ہے اور یہاں سے چونکہ ہم نے سکسس ماڈل کریٹ کرنا ہے. یہ دیکھیں کراچی اور حیدرآباد کی ڈائنامکس ایسی ہے کہ یہاں پر نارمل پالیٹکس نہیں ہے. یہ شہر جو ہے وہ را کے قبضے میں ہے پچھلے 22 سالوں سے. یہ اگلے مورچوں کی لڑائی ہے. میں پنجاب میں بیٹھے ہوئے آدمی کی بھی لڑائی لڑ رہا ہوں، میں بلوچستان میں بیٹھے ہوئے آدمی کی بھی لڑائی لڑ رہا ہوں، میں خیبر پختونخوا کے رہنے والے کی بھی لڑائی اس کراچی میں لڑ رہا ہوں. یہ کراچی صرف مصطفیٰ کمال کا شہر نہیں ہے، پورے پاکستان کا شہر ہے. پاکستان کے ریونیو کو 70% ریونیو کما کر دیتا ہے. اور آن ریکارڈ پیپرز پہ ثبوت و شواہد کے ساتھ پچھلے 22 سالوں سے را یہاں پر انفلٹریٹ کی ہوئی ہے تھرو الطاف حسین. یہ ریکارڈ کے ساتھ ہے. بھلے برطانیہ ان کو بری الذمہ قرار دے دے، ان سے کر لے، اسی لیے ان کے کیسز کو ختم کیا گیا کہ وہ کیس چل نہیں سکتے تھے. دا مومنٹ وہ کیس پریزنٹ ہوتے پوری دنیا میں را ایکسپوز ہو چکی ہوتی، اس لیے کہ ثبوت اتنے زیادہ تھے. تو برطانیہ نے اپنی ریلیشن شپ انڈیا کے ساتھ بچائی ہے، اس میں کسی کو ڈاؤٹ ہونا نہیں چاہیے. پیپرز آپ کے پاس موجود ہیں، کنفیشنل اسٹیٹمنٹس آپ کے پاس موجود ہیں، پورے پاکستان کے پاس موجود ہیں. مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. تو اگر یہ شہر را کے قبضے سے نہیں باہر نکلا تو پورا پاکستان پھر جو اس کو سکن کر لے گا یہ شہر. اس لیے میں آپ کی لڑائی لڑ رہا ہوں یہاں پر، اور یہ لڑائی بس اب ہم آلموسٹ جیت چکے ہیں. یہ لڑائی لوگوں نے ہماری بات، ہمارے نیریٹو کو مان لیا ہے، سمجھ لیا ہے. جب یہ اگلے مورچوں کی لڑائی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی، کمپلیٹ ہو جائے گی، ہم جیت جائیں گے، پورا پاکستان اس سے گیلونائز ہوگا. میں زیادہ ٹائم پھر پاکستان کے دوسرے حصوں میں گزار رہا ہوں گا انشاءاللہ تعالی. اس وقت آپ کو چیلنج کر رہی ہیں اسی جگہ کو، کراچی اور حیدرآباد کو دیکھ لیں جو اس کو آپ اپنا بیڈ روم کہہ رہے ہیں. وہاں پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بھی ہے اور متحدہ قومی موومنٹ لندن جو بھی ہے وہ بھی موجود ہے، پھر پی ٹی آئی بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے. کس کو آپ اپنا کمپٹیشن میں سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی کمپٹیشن میں نہیں ہے. جو لوگوں نے ابھی ہمیں پذیرائی دے دی ہے، اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ جسٹ نیکسٹ الیکشن ول کلیئر ایوری تھنگ آؤٹ. کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس. کچھ دن پہلے نبیل گبول صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، انہوں نے ایک انالیسس کیا، بیکاز آپ بھی کراچی کی سیاست کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ یہ انالیسس کریں، لیٹس لسن ٹو ہم فرسٹ. نبیل گبول صاحب نے کیا کہا کہ انڈکشن میں کیا نظر آ رہا ہے ان کو؟ دیکھیں فریہ، جو سچویشن ہوگا 2018 کے الیکشن میں، سچویشن یہ ہوگا کہ جو مونوپلی تھی ایم کیو ایم کی وہ ختم ہو جائے گی. فاروق ستار کی جو ایم کیو ایم ہے وہ کوئی تقریباً 6 سیٹیں لے جائے گی. اسی طرح اگر الطاف حسین کے یہ کینڈیڈیٹس الیکشن لڑ پائے تو یہ بھی کوئی 3-4 سیٹیں اٹھا لیں گے. مصطفیٰ کمال کوئی کراچی سے 2 سیٹیں اٹھا لے گا، اور جماعت اسلامی بھی کراچی سے جو ہے تقریباً 3 کے قریب سیٹیں اٹھا لے گی. اور ٹوٹل 20 سیٹوں میں سے مجھے جو نظر آ رہا ہے 5 سیٹیں پی ٹی آئی اور 2 پیپلز پارٹی اٹھا لے گی. اس طریقے سے یہ سر ایک انالیسس ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں جو ہے وہ نبیل گبول صاحب ماشاءاللہ سے بڑے ڈائنامک قسم کے آدمی ہیں. ان کی جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑے فلیکسیبل آدمی ہے. بہت جلدی ان کی ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے نظریات چینج ہوتے ہیں. تو دوست ہیں ہمارے بڑے اچھے. میں ان کو ہماری اچھی یاد اللہ ہے ان کے ساتھ. میں ان کی بات پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہوں گا نہیں. وہ اچھے آدمی ہیں. ہاؤ مینی سیٹس آپ کے خیال سے نیکسٹ الیکشن میں ہوں گی آپ کی؟ کیونکہ کمپٹیشن تو باہر ہے. انشاءاللہ تعالی no numbers. I'm not the man who will just give you the numbers and claim have. Inshallah ta'ala you'll see a very pleasant surprise. I mean have my word. اور دیکھیں مصطفیٰ کمال اور اس کی پارٹی کا منبع نظر جو ہے وہ یہ سیٹ ویٹ جو ہے وہ ہم تو جہاد کر رہے ہیں. جہاد جو ہم نے کام شروع کر دیا ہے، جو لوگوں نے ہماری بات مان لی ہے، وہ سیٹوں سے بیونڈ ہے.
سیکنڈری ایشوز ہیں ہمارے، مل جائیں گی سیٹیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں پتا ہے لوگ ہمیں جس طرح سے اپریشیٹ کر رہے ہیں، بٹ ہم یہ نوبل پالیٹکس نہیں کر رہے سیٹوں کی، ہم جوڑ رہے ہیں۔ فریا، میں کراچی کی تمام ایتھنیسٹی کو، تمام مسالک کو، تمام رہنے والوں کو میں جوڑ رہا ہوں، نوجوانوں کو کرمنل بننے سے بچا رہا ہوں، نوجوانوں کو ایک دوسرے سے مار کر چھیننے سے بچا رہا ہوں، ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کر کے اپنے لیے خوشیاں خریدنے سے بچا، یہ سب چیزیں، یہ سب کام ہم کر رہے ہیں، آپس میں دوستیاں کروا رہے ہیں۔ میں کٹی پہاڑی گیا، وہاں پر پختونوں کے درمیان وہ ہمارے بھائی، انہوں نے جس طرح سے والا نے استقبال کیا، ہم لیاری گئے وہاں بلوچ بھائیوں کے درمیان، وہ انہوں نے جس طرح سے یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے۔ ووٹیں لے کر، سیٹیں لے کر، باؤنڈریاں باندھ کر کراچی میں امن نہیں ہو سکتا، پاکستان میں امن نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں ہے یہ والی بات، جو لوگ بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ پی ایس پی کیا کام کر رہی ہے۔ پی ایس پی کے لیے دیکھیے یہ سیٹیں، میں ویسے بتاؤں، لوگ پارٹیز بناتے ہیں پاور حاصل کرنے کے لیے، سیٹیں حاصل کرنے کے لیے، پیسے بنانے کے لیے۔ او بابا، یہ سارے چیزیں تو میرے پاس تھیں، میں سینیٹر تھا، میں نظامت میں نے 300 ارب روپے خرچ کیے، میں رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا، ہم نے تو لات ماری ہے، اور یہ کام ہمارے پاس آنے والا بندہ پہلے ریزائن کرتا ہے پھر آتا ہے۔ ہمارے پاس تو یہ چیزیں تھیں، تو کیا ان چیزوں کے لیے ہم اپنی پارٹی بنائی ہے ہم نے؟ نہیں بھائی، اگر ان چیزوں کے لیے پارٹی بنائی ہوتی تو یار میرے پاس تو میرے سارے لوگوں کے پاس پوزیشنیں تھیں، اچھی پوزیشنیں تھیں۔ ہمارا کام ڈیفرنٹ ہے، آج کے دور میں یہ ہوتا نہیں ہے، ہمارا کام ڈیفرنٹ ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کو بتا رہا ہوں، میرا کام ڈیفرنٹ ہے، میری پارٹی کا کام ڈیفرنٹ ہے۔ ہم پالیٹکس نہیں کر رہے، ہم جہاد کر رہے ہیں، جہاد، ہم دلوں کو جوڑ رہے ہیں، پاکستان کو جوڑ رہے ہیں۔ تو یہ پالیٹکس سے بیونڈ ہے، یہ سیٹوں سے بیونڈ ہے۔ سیٹیں تو ہمیں مل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، ایشو ہی نہیں ہے، لیکن کامیابی ناکامی میں نے اس کی فکر کی ہی نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ میرا کام ہے ٹھیک کام کرنا، ٹھیک بولنا، سچ بولنا، حق کی بات کرنا۔ باقی کامیابی ناکامی کو میں گیج ہی نہیں کرتا، میں اس کو رینکنگ ہی نہیں کرتا، میں اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا، یہ میرا کام ہی نہیں ہے۔ رائٹ، لیکن اگر ہم این کیو ایم لندن کی طرف آ جائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی کرنا تھا ایک جلسہ، مگر ان کا موقف یہ ہے کہ ان کے کاکو لایا جا رہا ہے، ملتوی کر دیا۔ بٹ جو ہوا اپریل میں، جو کہا الطاف حسین نے، اس کے بعد کیا ایم کیو ایم لندن کی کوئی گنجائش ہے کہ وہ پالیٹکس کریں یا جلسہ کریں؟ یہ تو آپ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھئے، یہ آپ وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے پوچھئے، یہ آپ جناب محترم زرداری صاحب سے پوچھئے، اور یہ آپ پاکستان کے تمام چینلز کے مالکان سے پوچھئے کہ جو انہوں نے کر دیا ہے، جو ان کے پاس جو ہے وہ ثبوت شواہد ہیں 22 سالوں سے را سے تعلق ہونے کے، اور جو اس کے انہوں نے پروف بھی دے دی ہیں، باتوں میں بھی بتا دیا ہے، کیا اس کے بعد ان کو روزانہ آپ لوگ لے کر ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، انٹرویو کروا رہے ہوتے ہیں؟ کیا انڈیا میں کسی کے اوپر الزام ہو اور ثبوت کے ساتھ وہ ثابت ہو جائے کہ وہ آئی ایس آئی کا جو ہے وہ آدمی ہے، کیا انڈین چینل ان کو اسی طرح سے جو ہے کوریج دے رہا ہوگا؟ ماشاءاللہ سے جو ہے وہ آفرین ہے، پاکستان میں یہ ہو سکتا ہے، تو یہ مجھ سے نہ پوچھے، میں پاکستان کا جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو نہیں ہوں، نہ آرمی چیف ہوں، نہ جج ہوں، نہ اینکر ہوں، نہ کوئی اور ہوں۔ یہ سوال آپ کا بنتا ہے پاکستان چلانے والوں سے، میں کیوں بولوں اس والی بات پہ؟ مصطفیٰ کمال صاحب، تمام لوگوں کے جن کے آپ نے نام لیے، میڈیا اسٹیک ہولڈر ہے، اسٹیبلشمنٹ آ گئی، پولیٹیشینز آ گئے دیگر، اس کا مطلب ہے وہ تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے شواہد نہیں تھے، اور کیا وجہ ہو جھوٹ سکتی بولتے ہے؟ ہیں جو لوگ، یہ سمجھتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، میرے سامنے آ کر بولیں کہ ان کے پاس شواہد نہیں ہے، میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، میں اپنی پالیٹکس ختم کر دوں گا، میں چلا جاؤں گا، چلے بند کر دوں گا پی ایس بی۔ جھوٹ بولتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ان کے پاس شواہد نہیں، میرے سامنے بیٹھائے، میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، بیٹھائے میرے سامنے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اپنا الگ جلسہ کیا، اب کئی دنوں سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ دھڑے الگ ہو چکے ہیں، آپ کو کنونسڈ ہیں اب؟ بالکل، یہ کیموفلیج ہے، یہ سارا ڈرامہ ہے، سب چیزیں ہیں، یہ سب لوگ آپس، یہ ان کے لیے دیکھیے الگ ہونا آپ لوگ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ ان کے ڈی این ایس کو جانتے نہیں ہیں۔ آپ اینالیسس اسی وقت کر سکتے ہیں کسی کا کہ جب آپ کو کسی کو کا پتا ہو کہ یار یہ آدمی اس لیول کا ہے، اس کی بغیرتی کا یہ لیول ہے، اور اس کے جو ہے وہ کیریکٹر کا یہ لیول ہے، اس کی کیریکٹر۔ جب کسی کے کیریکٹر کا پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بغیرتی میں کس لیول پہ جا سکتا ہے، کتنا لو جا سکتا ہے، تو وہاں پر پھر آپ کے انالیسس چلتے نہیں، آپ اندازے اس وقت لگاتے ہیں جب آپ کا تھوڑا پتہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی عزت بے عزتی ان لوگوں کے لیے آنی جانی چیز ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ عزت تو آنی جانی چیز ہے، انسان کو بغیرت ہونا چاہیے ٹکا کے، تو کچھ لوگ جو ہے نا ٹکا کے بغیرت ہیں، وہ آج کے جو ہے وہ جو لوگ ہیں جو
ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں، کل کو یہی بچے بن جائیں گے، ان کے معافی مانگ کر اکٹھے ہو جائیں گے اور آپس میں سب ایک ہو جائے گا. جو آج ان کو کفران نعمت کہہ رہا ہے وہاں سے بیٹھ کر لندن سے، وہ کل کو ان کو اپنا بچہ بنا لے گا. اور بھائی ہم نے دیکھ چکے نا، عامر خان جو تھے ان کا نام لینا پارٹی میں جرم تھا. ان کو غدار نمبر 2 کہتے تھے الطاف حسین صاحب، یعنی کہ آفاق احمد کا نام انہوں نے رکھا تھا غدار نمبر 1، اور عامر خان کا نام، جب عامر خان اور آفاق احمد کا کسی کو نام لینا ہوتا تھا پارٹی میں تو وہ غدار نمبر 1 اور غدار نمبر 2 کے نام پر. کسی نے اگر غلطی سے عامر خان کا نام لے لیا، عامر خان اخبار میں لکھا ہوا ہے، وہ پارٹی سے فارغ ہو جاتا تھا. تو وہی الطاف حسین اس کو جو ہے وہ اسی عامر خان کو کہہ رہے ہیں یہ میرا شیر ہے، یہ میرا حر ہے. تو بھائی 20,000 لوگوں کو مروا دیا تم نے، تم شیر اور حر اسی وقت بنا لیتے یار تم. تو یہ بڑے، ابھی میں کیا بولوں، ابھی مجھے میرے منہ سے پھر نکلتی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں یار آپ مسکرا کے بات کیوں نہیں کرتے آپ لوگ. میں کیا کروں، میں ان لوگوں کے نام آتا ہے، جب ان کی کارستانیاں آتی ہیں تو مجھے پھر جو ہے وہ مجھ سے مسکرایا جاتا نہیں ہے. پھر چلیں ہم مسکرانے والا سوال کرتے ہیں، بٹ آفٹر بریک. کا کوئی نقصان نہیں ہے، مصطفیٰ کمال کے پارٹی والوں کا کوئی نقصان نہیں ہے. نہیں، یہ تو ہو گئی بات، ایک براڈ بات ہو گئی. بٹ اب آپ کو میں ریئلٹی بتا دوں، نہیں ہے کنفیوز لوگ. ایک الطاف حسین نہیں، 100 الطاف حسین آ کر اکٹھے الیکشن لڑ لیں، 100 فاروق ستار اکٹھے الیکشن لڑ لیں، لوگ شعور کے ساتھ جائیں گے، لوگ پاکستان کے ساتھ جائیں گے، لوگ تعلیم کے ساتھ جائیں گے، لوگ کیریکٹر کے ساتھ جائیں گے. لوگوں کو الطاف حسین کا بھی کیریکٹر پتا ہے، لوگوں کو فاروق ستار کا بھی کیریکٹر پتا ہے، لوگوں کو مصطفیٰ کمال کا بھی کیریکٹر پتا ہے. بالکل کنفیوز نہیں ہے. فریا حیدرآباد کا پکا قلعہ گراؤنڈ الطاف حسین کا بیڈ روم تھا، بیڈ روم. وہاں پر اگر لوگ کنفیوز ہوتے تو مصطفیٰ کمال اور اس کی پارٹی کے لوگوں کو کھڑے ہی نہیں ہونے دیتے. پورا شہر کنورٹ ہو گیا ہے وہاں سے. کراچی میں 30 تاریخ آپ کل الیکشن کرائیں حیدرآباد میں اور میرپور خاص میں، پی ایس پی سوئپ کرے گی. میں ابھی کراچی کا نام نہیں لے رہا، پی ایس پی سوئپ کرے گی. اور کراچی میں آپ کو بتاؤں گا 1 مہینے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کے بارے میں. تو ریسٹ ایشور، کتنے ہی لوگ آ جائیں، کتنی پارٹی آ جائے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے کسی کے. لوگ باشعور ہیں، لوگوں نے اپنا موڈ بتا دیا ہے، چینج کر لیا ہے. لوگ یہ شہر تباہ کرنے والوں کے ساتھ کوئی لو لاس نہیں ہے لوگوں کا. یہ جو ایک اور بات بتاؤ، یہ جو آپ پورے پاکستان میں ایک نیریٹو میں انہوں نے جھوٹا نیریٹو بیچ رکھا ہے، کیا کہ بھئی یہ جو اردو بولنے والے نا مہاجر، ان کا ایم کیو ایم کے نام کے ساتھ جو ہے نا آبسیشن ہے. یہ بتا رکھا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات بتا رکھی ہے، وزیر اعظم کو یہ بات بتا رکھی ہے، ساری پارٹیز کو یہ بات بتا رکھی ہے، اور آپ میڈیا والوں کو یہ بات بتا رکھی ہے. ان لوگوں نے، ان 2 نمبر لوگوں نے کیا بھائی، یا تو الطاف حسین کی ایم کیو ایم کے ساتھ جائیں گے. اگر الطاف حسین اب مجبوری بن گئے نہیں چل سکتے تو اب فاروق ستار کے نام کے ساتھ ایم کیو ایم لگاؤ تو لوگ جو ہے وہ جائیں گے. کیوں کہ یہ بتا رکھا ہے کہ لوگوں کا آبسیشن ہے ایم کیو ایم کے نام کے. دیٹ مینس یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے میں غلط کام کر رہا ہوں، مجھے پکڑنا مت. مہاجر ناراض ہوگا، کیوں ناراض ہو جائے گا؟ کیونکہ میرے نام کے ساتھ میں چوری کر رہا ہوں، میں شہر تباہ کر رہا ہوں، میں شہر کو میں راک ایجنٹ بن رہا ہوں، میں مارا ماری کی بات کر رہا ہوں. مجھے پکڑنا نہیں، ورنہ ناراض ہو جائے گا مہاجر اس لیے کہ میرے نام کے ساتھ ایم کیو ایم لگا ہوا ہے. انہوں نے مہاجروں کو پورے پاکستان میں بھیڑ بکریاں، کیڑے مکوڑے، خدا نخواستہ جاہل بتا رکھا ہے. مہاجر شعور والا ہے، مہاجر علم رکھتا ہے، مہاجر دانش رکھتا ہے، مہاجر اس پاکستان سے پیٹریوٹزم رکھتا ہے. مہاجر شعور کے ساتھ جائے گا، علم کے ساتھ جائے گا، ترقی کرنے والوں کے ساتھ جائے گا. مہاجر اتنا جو ہے وہ گیا گزرا نہیں ہے جس کو آپ آرام سے کہ ان کی یہ اعمال رہے 30 سالوں میں اور اس کے بعد اس کے باوجود بھی ان کو لوگ ووٹ دیں. اور میں نے پہلے بات بتا دی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تباہی بربادی لکھی ہوئی ہے تو مصطفیٰ کمال جیسے 100 آ جائیں تو وہ اس تباہی بربادی کو الگ نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لکھا ہوا ہے، اگر اس قوم کے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور اس کی تباہی بربادی لکھی ہوئی ہے تو بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا. میں تو اپنے حصے کا کام کر کے اپنی قبر میں جاؤں گا. مجھے سیٹیں ووٹوں سے کوئی غرض نہیں ہے. یہی کام کر، ایک آدمی بھی میری بات نہ سنے میرا سٹانس چینج نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں. مصطفیٰ کمال صاحب، آپ نے ایک اچھا، یقیناً ایک اچھا انسینٹو تھا کہ پاکستان کا پرچم آپ چاہتے تھے آپ کی جماعت کا پرچم ہو، لیکن الیکشن کمیشن کو اس پہ آپ سے انہوں نے جواب طلب کر لیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ نہیں آپ رکھ سکیں گے پاکستان کا پرچم اپنی پارٹی کے پرچم کی حیثیت سے؟ ہے اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ بالکل یہ پاکستان کا پرچم
میری پارٹی کا پرچم نہیں ہے. پتہ نہیں الیکشن کمیشن کو تو 2 دفعہ اس نے ہم سے پہلے انکوائری کر کے ہمیں تو سرٹیفکیٹ دے چکی ہے الیکشن کمیشن. یہ بالکل ایک کوئی مس کنسپشن ہے, یہ کوئی مس پرسپشن ہے. بھائی ایسا ہو کیسے سکتا ہے کہ پاکستان کے پرچم کو میں اپنی پارٹی کا پرچم بنا لوں؟ بھائی میں اتنا پاگل کہاں ہوں یار, میں ہاں ہوں, اتنا نہیں, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ پاکستان کے پرچم کو جو ہے بنا؟ نہیں بھائی, ہم نے ایک پارٹی کا پرچم بنایا ہے جو کہ الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے, جبھی تو میری پارٹی رجسٹرڈ ہوئی ہے, ورنہ تو پارٹی رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتی. ایک پرچم بنایا ہے جس پرچم کا مجھے بھی نہیں پتا, کہ میری پارٹی کا پرچم کیا ہے. وہ جان بوجھ کر میں نے نہیں دیکھا اس پرچم کو. میں اپنی پارٹی کے آفس میں پاکستان کا جھنڈا رکھنا چاہتا ہوں. میں اپنے ہاتھوں میں, اپنے ورکرز کے ہاتھوں میں پاکستان کا جھنڈا دینا چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں اس کو یہ بتاتا ہوں کہ اس پاکستان کے جھنڈے کے ماننے والے میرے سیاسی مخالف سے بھی تم نے دوستی کرنی ہے, اس سے دشمنی نہیں کرنی ہے. میں لوگ جو ہے وہ پاکستان کی مثالیں ہیں, لوگ پیسے دے کر پاکستان کے جھنڈے اٹھواتے ہیں لوگوں کو. ہم نے اس پاکستان کے جھنڈے کو اپنی پیشن سے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لیا ہے. عجیب ملک ہے ویسے, طرح طرح کے جو ہے وہ سوال ہی ہوئے جا رہے ہیں مجھ پر 9 مہینوں سے. ابے چیک تو کر لو یار بھائی, چیک تو کر لو کہ بھائی واقعی کہ یہ پاکستان کا جھنڈا میری پارٹی کا ہے یا جو ہے وہ ہر آدمی 9 مہینے سے 8-10 مہینے سے سوال ہی کیے جا رہے ہیں سارے لوگ. بھائی میں پاکستان, میں نے کوئی انڈیا کا جھنڈا اٹھا لیا اپنے ہاتھوں میں, کتنا اعتراض ہو رہا ہے. شاید اس پہ اعتراض نہ ہو, پاکستان کا جھنڈا کیوں اٹھا لیا اس پہ اعتراض ہو رہا ہے. کیونکہ سب کی جو ہے بولتی بند ہو رہی ہے. سب لوگ تو اپنے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں, ہر لال پیلے کالے ترنگوں میں بٹے ہوئے ہیں. ہم نے پاکستان کا جھنڈا اٹھا لیا تو سب کو تکلیف ہو رہی ہے. رائٹ سر, لاسٹ کویسچن ٹو یو. آپ سوال کہہ رہے ہیں کہ کر رہے ہیں سب, ایک سوال اور, کیا کوئی مشورہ دیں گے آپ وسیم اختر صاحب کو؟ اتنی سی بارش ہوئی, کراچی پورا بند ہو گیا, کیا کریں وہ کراچی کے حالات بہتر بنانے کے لیے؟ میں جو ہے وہ اگر جانتا نہیں ہوتا نا کسی کو تو میں شاید مشورہ دے. میری پرابلم یہ کہ میں جانتا ہوں, تو مجھ سے تو نہ ہی لے مشورہ تو اچھا ہے. اوکے چلیں, تھینک یو سو مچ مصطفیٰ کمال صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. بڑی انٹرسٹنگ باتیں بتائی مصطفیٰ کمال صاحب نے, ویری پازیٹیو, اپنے آئندہ آنے والے جلسے کے حوالے سے بھی اور نیکسٹ الیکشن کے حوالے سے بھی. ڈو گیو می یور فیڈ بیک آن مائی فیس بک پیج اور آن مائی ٹویٹر اکاؤنٹ. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.